सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे आज कि कोरोना वायरस के जो खतरात हैं हम देख रहे हैं कि हर बढ़ते दिन के साथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की शरह में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं नाजरीन, तो मुल्क में कोरोना वायरस के 2700 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए गुज़श्ता 24 घंटों में और 35 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं। और कोरोना वायरस के जो मस्बत होने की शरह है वो भी 6% से बढ़ चुकी है। अब ये जो तमाम अदाद शुमार है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं क्लियरली कि हमें एक बार फिर सख्त आजमाइश से गुजरना होगा और बाहैसियत एक बाशऊर कौम ये एक मुश्किल मरहला है जिसमें से हमें फिर मुत्तहिद होकर गुजरना होगा। हमें एक बार फिर से अक्लमंदी से, दानिशमंदी से एहतियात का दामन थामना होगा। हमें फिर वही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, वही हिकमत अमली अपनानी होगी जो आपको याद होगा कि कोरोना की पहली लहर में हमने अपनाई थी। यानी हर शहरी को अपने तौर पर एहतियात करना होगी और वो जो हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करते आए, उस पर अमल करते हैं पहली लहर के दौरान, उस पर हमें दोबारा अमल करना होगा। यानी जो मेल जोल है उसमें फासलों का ख्याल रखना होगा। अवामी जो मकामात हैं वहाँ पे जाने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम बनाना होगा। हाथ धोने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने और हाथ मिलाने से गुरेज का जो रवैया हमने पहली लहर में अपनाया था उसे दोबारा से अपनाना होगा और दूसरों को भी सिखाना होगा। जो इस रवैये को नहीं अपना रहे उनको भी बताना होगा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ज़्यादा ऐसे मकामात पे जाने से परहेज़ करें जैसे कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं और अवामी मकामात है जहाँ पे ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोना के फैलने के। अब इस वायरस से हमें अपनी ही जानों को महफूज नहीं रखना। ये मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों को भी गाइड करें। अगर आपको इस बात की समझ है, किसी को नहीं, उसको समझाइए कि कितना ख़तरनाक ये मरज़ है और आपको ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाना है यहाँ पे कि ख़ुद को भी महफूज रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है ताकि वो भी इस वायरस से महफूज रहें। और सिंध की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, सिंध में कोरोना वायरस के केसेस के साथ हमने देखा है कि अमवात में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, बहुत तेज़ी से। 27 जुलाई के बाद आज का दिन एक ऐसा दिन, एक ऐसी तारीख जहाँ पे ऐसी तारीख है जहाँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अमवात हुई हैं सिंध में। कोरोना वायरस से जो अमवात की कुल तादाद है वो आपके साथ शेयर कर दी थी 2799, बिल्कुल सही सुना आपने। और 12 जुलाई के बाद आज का दिन है, आज की तारीख है जब सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, सिंध में कोरोना वायरस के आज मजीद 1276 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आपने बिल्कुल सही सुना, 24 घंटे के दौरान 929 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और अब तक शहर में 1,10,550 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कराची में जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं इसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम अज़ला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया है। अब ज़रा सुनते जाइएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के इजलास में 4 ज़िलों में स्मार्ट जबकि 2 अज़ला में माइक्रो लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया। अब इजलास में और क्या फ़ैसला किया गया कि ज़िला जनूबी, ज़िला शर्की और ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर्स कल तक जारी कर देंगे, जबकि ज़िला कोरंगी और ज़िला मलीर में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज होगा। अब इस हवाले से जो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको मुतालिका हेल्थ अफसरान से मुशावरत करने की भी बाकायदा हिदायत की गई है और कमिश्नर कराची के मुताबिक आज या कल तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जिन इलाकों में लॉकडाउन होगा उनकी निशानदेही डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे। ठीक, अच्छा जी, अब हम कराची के बाद सिंध के बाद हम बात करते हैं ज़रा हुकूमत पंजाब की। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के फैलाव के बायस सूबे में शादी हॉल्स के अंदर तकारीब पर पाबंदी लगा दी है और जो सेक्रेटरी हेल्थ केयर हैं उन्होंने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि तकारीब में 300 अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त होगी। 300 अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त होगी तकारीब में और अवामी इज्तिमात में 300 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं होगी। 300 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं होगी। अब सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने यह भी कहा है कि शादी समेत जो दीगर तकारीब हैं
ان کے انعقاد کی جو اجازت ہوگی یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا, وہ صرف کھلی جگہوں پر ہوگی. لیکن کھلی جگہ پر تقاریب کے دوران بھی SOPs کا خیال رکھنا ہوگا, اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا. اب ناظرین, یہ جو کرونا وائرس کا معاملہ ہے یہ بلا شبہ دن با دن سنگین ہوتا جا رہا ہے, لیکن اپوزیشن جماعتوں کی اگر میں بات کروں وہ کسی طور پہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا وائرس سے انسانی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اب پشاور میں ضلع انتظامیہ نے کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اور خطرات ہیں ان کے پیش نظر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا, اور بالکل صحیح کیا. جس کو پرواہ ہوگی عوام کی جان کی, عوام کی صحت کی پرواہ ہوگی, وہ ایسا سٹیپ لے گا, ایسی بات کرے گا. لیکن ایک بار پھر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس میں شامل جماعتوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں. نفیسہ شاہ کا کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا. جی سنا آپ نے نفیسہ شاہ کو. اب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمیں شاید بہت زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. اور آپ جس جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کرونا وائرس کی جب پہلی لہر آئی تھی, میں سب کو یاد کروانا چاہوں گی, پیپلز پارٹی نے جس طرح متحرک کردار ادا کیا اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اب سندھ میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی بے انتہا ہوتی اگر سندھ حکومت لاک ڈاؤن سمیت جو دیگر اقدامات ہیں وہ نہ کرتی. وفاقی حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے سب کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت نے کراچی سمیت سندھ کے تعلیمی اداروں کو جلد بند کیا, جبکہ جو تدریسی عمل ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بحال کیا گیا, اور وفاق کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ قبول نہیں کیا گیا. اب کراچی میں جو تجارتی مراکز ہیں ان کی بندش ہو یا پھر مساجد اور مدارس کی بندش, سندھ حکومت نے از خود تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے. سندھ حکومت کے ان فیصلوں کو بعد میں دیگر صوبوں کی حکومتوں نے بھی سراہا, جہاں تعریف بنتی ہے کھل کر تعریف کی. اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے دل میں عوام کا درد پوری قوم نے دیکھا. طرح درد مندی سے انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی. کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا. سنا آپ نے. اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت سے میرے خیال سے مجھے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنی چاہیے, اور میں کرتی ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ خدا را اس وقت سیاست نہ کریں, اس وقت لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کا سوچیں, اور کچھ نہ سوچیں. اپنی اپنی کرسی کے بارے میں نہ سوچیں, اپنی اپنی پوزیشن کے بارے میں نہ سوچیں کہ کون آپ کو سر متھے سے دکھتا ہے, بالکل نہ سوچیں. صرف یہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی داؤ پہ لگ سکتی ہے, آپ کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے, آپ کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. آپ دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں, دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا سوچیں. قومی مفاد کو بالا تر رکھتے ہوئے ہمیں کرونا وائرس کے خلاف یہ جو جد و جہد ہے اس میں متحد ہونا ہوگا, پوائنٹ سکورنگ کے بجائے. میرے خیال سے یہ وقت ہے کہ عوام کے لیے سوچنا ہوگا. آپ عوام کے لیے سوچیں, لوگوں کی زندگی کے لیے سوچیں. اب اس سے بڑا کیا معاملہ ہوگا, اس سے بڑی کیا سنگین صورتحال ہوگی کہ آپ کے کسی اقدام کی وجہ سے کسی کی زندگی سٹیک پہ لگ جائے, کسی کی زندگی داؤ پہ لگ جائے, کسی کی جان چلی جائے. پلیز سوچئے, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. حکومت نے پہلے تو آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی نا. اب گلگت بلتستان میں آپ کے سیاسی جلسوں کے لیے کیا کوئی رکاوٹ کھڑی کی؟ نہیں کی. نہ ہی کوئٹہ میں آپ کے جلسے پہ کوئی پابندی عائد ہوئی ہے. گجرانوالہ میں بھی آپ نے جب پنڈال سجایا, پھر کراچی میں آپ نے اپنا سیاسی پاور شو کیا, کہاں رکاوٹ تھی؟ کہیں بھی رکاوٹ نہیں تھی. اب سیاسی رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو حکومت کی بات مان لینی چاہیے. وہ عوام کے مفاد کے لیے, جس عوام کے لیے آپ کہتے ہیں نا کہ عوام کا درد ہے ہمارے دلوں میں, ہم عوام کے لیے باہر نکلے ہیں, تو پھر عوام کے لیے تو اس ٹائم پہ باہر نکلنا بنتا ہی نہیں ہے نا. عوام کی جان کو آپ داؤ پہ لگا کے عوام کے مسائل حل کیسے کر سکتے ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپیل کی ہے, میرے خیال سے آپ کو سن لینی چاہیے. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شوکت یوسف زئی, انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں سے جلسہ ملتوی کرنے کی جو اپیل کی ہے, میں چاہتی ہوں کہ انہی کی زبانی ہم سنیں کہ کس طرح وہ اپیل کر رہے ہیں. ذرا چلائیے گا کلپ. اچھا, خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے رابطوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا ہے کہ جلسے ملتوی کرنے پر پی ڈی ایم قیادت کو قائل کر لیا جائے. اس اپیل سے میرا ایک سوال ہے, اس اپیل سے یا اس بھاگ دوڑ سے اس کی کیا وجہ ہوگی آپ کے مطابق؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا حکومت کو آپ سے کسی قسم کا ڈر ہے یا خوف ہے؟ کیا ایک جلسہ حکومت کے لیے سیاسی طور پہ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے, خطرہ بنے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ سب کوششیں
عوام کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے ہیں, صرف عوام کے لیے ہیں, کیونکہ حکومت کو اس بات کا احساس ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اندازہ ہے, اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر یہ لہر کسی طرح خدا نخواستہ بے قابو ہو گئی تو پھر کوئی تفریق نہیں رہے گی. یاد رکھے گا میرے الفاظ, کرونا وائرس تفریق نہیں کرتا. کیا کرونا وائرس دیکھے گا کہ کون حکومت میں ہے اور کون اپوزیشن میں ہے؟ کرونا وائرس آپ میں سے کس کو استثنا دے گا؟ کیوں دے گا؟ وہ نہیں دیکھے گا کرونا وائرس کہ کون اپوزیشن میں ہے اور کون حکومت میں ہے. اب آپ یاد کریں کہ کیسے کیسے نگینے لوگ ہم سے جدا ہو گئے, علماء کرام ہوں یا پھر فرنٹ لائن پر موجود ڈاکٹرز ہوں, حکومتی وزراء ہوں یا پھر اپوزیشن رہنما ہوں, جج ہوں, اساتذہ ہوں. ہم نے بہت سی قیمتیں جانیں اس وبا, اس کرونا وائرس کی وجہ سے گوائی ہیں. کیا ابھی بھی ہمیں سبق نہیں ملا؟ کیا ابھی بھی ہم سنبھل کے نہ چلیں؟ ہمیں سنبھل کر آگے بڑھنا ہوگا, ذمہ دار شہری کا ثبوت دینا ہوگا سب کو انڈیویجولی. اچھا ناظرین, آج بچوں کا بھی عالمی دن ہے اور ہمارے بچوں کا مستقبل باقاعدہ داؤ پر لگا ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف, ذرا سنیے گا کیا کہتا ہے کہ اگلے 12 مہینوں میں کم از کم 20 لاکھ بچوں کے موت کے منہ میں جانے کا امکان ہے. 20 لاکھ بچوں کے موت کے منہ میں جانے کا امکان ہے. اضافی 2 لاکھ بچے جنم لینے سے پہلے ہی زندگی سے محروم ہو سکتے ہیں. اب کرونا وائرس کی وبا نے ساری دنیا کے بچوں کی آپ کہہ لیں کہ صحت, تعلیم, غذائیت, ان تمام پر بہت ناقابل تلافی اثرات ڈالے ہیں. اب ادارے کے مطابق مختلف سروسز میں انتشار کی کیفیت اور بڑھتی غربت نے بچوں کی زندگیوں پر پریشانیوں اور خطرات کی باقاعدہ کہتے ہیں کہ چادر پھیلا دی ہے. اچھا, یونیسیف کی سربراہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یونیسیف کی سربراہ کہتی ہیں کہ جی اس صورتحال سے بچوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ پوری نسل شدید خطرے میں ہے. بڑی الارمنگ سچویشن ہے اگر آپ غور کریں. بچوں کے بارے میں ان خطرات کا اظہار یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ میں کیا گیا ہے, اور اس میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر کے بچوں کو جن مسائل اور خطرات کا سامنا ہے اس کا باقاعدہ احاطہ کیا گیا ہے. اب اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے 140 ملکوں میں ایک سروے بھی کیا گیا ہے. پنجاب میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوئے پنجاب میں, اور تعلیمی اداروں کے سربراہان نے تعلیمی ادارے بند کرنے کی حمایت بھی کی ہے. صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کے اجلاس میں شرکاء نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ فی الوقت چھٹیاں دے کر تعلیمی سال میں توسیع کر دی جائے, کیونکہ ملک میں کرونا کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اضافہ ہو رہا ہے, جس کے باعث طلباء اور اساتذہ کی زندگی یقینی طور پہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں. اب سربراہان کی طرف سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ اب چھٹیاں دینے کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں کو کم کر دیا جائے گا. اور تجویز کے جواب میں ڈاکٹر مراد راس نے کیا کہا ہے کہ جی 23 نومبر کو اس حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں یہ تجویز میں پیش کروں گا. اب آج کی پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی مرتضیٰ وہاب نے بھی اسکول کھولنے سے ریلیٹڈ متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کن الفاظ میں کیا. ذرا کلپ چلائے گا ٹیم. اچھا, مرتضیٰ وہاب صاحب کو آپ نے سنا اور بڑی خوشی ہوتی ہے مرتضیٰ صاحب آپ جیسی پڑھی لکھی قیادت کو عوام کے مسائل پر آواز اٹھاتے ہوئے دیکھ کر, لیکن آج کیا آپ مسائل کو سمجھتے ہوئے اندیکھا تو نہیں کر رہے؟ کیا سیاسی جلسے ہمارے بچوں کی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جو اظہار رائے ہے یہ کسی کی زندگی سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ اب مجھے اس معاملے پر آپ سے شدید اختلاف. ہمیں عوام کی زندگیوں کی حفاظت کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا, اولین ترجیح دینا ہوگی. سب سے پہلے کسی کی زندگی جان ہے تو جہان ہے, باقی سب بعد میں. اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب ناظرین, پی ڈی ایم کا موقف کیا؟ پی ڈی ایم کا موقف ذرا سنیے گا کہ حکومت اظہار رائے کو دبانا چاہتی ہے اور جلد سے اپوزیشن کا حق ہے, ایسا کہتے ہیں کہ جمہوری حق ہے. میں بالکل اتفاق کرتی ہوں, آپ کا جمہوری حق ہے اس بات سے کہ جی ہر سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے اور اظہار رائے کی آزادی بھی ہونی چاہیے. اب جو سیاسی سرگرمی ہے جس میں جلسے, جلوس ہیں, عوامی اجتماعات شامل ہیں, لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں, اب ذرا غور سے سنیے گا, ذرا مجھے بتائیں کہ 1965 کی جنگ کے دوران ملک میں سیاسی جلسے ہو رہے تھے کیا؟ یا 71 کی جنگ کے دوران کراچی یا لاہور میں کچھ جلسہ ہو رہا تھا؟ کیا پہلی جنگ عظیم کے دوران سیاسی اجتماعات ہو رہے تھے؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سیاسی جلسوں کا انعقاد ہو رہا تھا برلن میں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور کرونا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ہمارا دشمن پسپا ہوا ہے, ختم نہیں ہوا ہے, اور اب
وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. غور کیجئے گا میرے الفاظ پہ. ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہوگا. ہم اس وقت سیاسی سرگرمیوں کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے. کن معاملات میں آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے معاملات کو اگنور کر کے. وہ نظر نہیں آ رہے آپ لوگوں کو؟ ہم نہیں ہو سکتے متحمل ان تمام چیزوں کے جو آپ کر رہے ہیں. عوامی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہماری گناہ گار آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں جب حرم کعبہ کا صحن خالی تھا. سوچئے ذرا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر سے اپنے گھر کو آباد کیا. ہماری مسجدیں دوبارہ آباد ہوئیں. اور مولانا صاحب, کیا آپ کے جلسے انسانی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ مطلب اتنی بھی زیادہ کیا خود غرضی کہ آپ کو کسی کی زندگی کی, کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ سچویشن ہے آپ لوگوں کی اس ٹائم پر. کیا آپ کی نظر میں آپ کے کارکنوں کی زندگی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو آپ کے ساتھ نکلے ہیں آپ کے کارکن بیچارے, مطلب ان کی زندگی کی بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے؟ کیا جلسے میں آنے والوں کی جان کی گارنٹی آپ دیں گے کہ کسی کو کورونا نہیں ہوگا؟ لیتے ہیں گارنٹی آپ؟ نہیں لے سکتے نا. تو پھر کس بلبوتے پر آپ جلسہ کرنے کی باقاعدہ ضد کر رہے ہیں کسی ضدی بچے کی طرح؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. عدالت نے NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا پابند کی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے جلسے اور اجتماع کرنے والوں کو ذمہ دار قرار دینے کی بات کی ہے باقاعدہ فیصلے میں. اب ناظرین, اب کچھ بات ہم کر لیتے ہیں حکومتی اقدامات کی جو کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اٹھائے گئے ہیں. اب آج ہونے والے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں وزارت صحت کی جانب سے کرونا ویکسین کی جو بکنگ ہے اس کے لیے $15 کروڑ مختص کرنے کی سمری کی منظوری دے دی گئی ہے. اب عالمی سطح پر ویکسین کی تیاری جو ہے وہ فیز 3 میں داخل ہو گئی ہے. اور وزارت صحت کا اپنی سمری میں کیا کہنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ تمام جو ممالک ہیں وہ کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کر رہے ہیں اور ویکسین 2021 کی پہلی اور دوسری سہمائی میں دستیاب ہوگی. اب وفاقی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کرونا وائرس کی جو ادویات ہیں اور علاج سے متعلقہ جو اشیاء ہیں ان پہ درآمدی ڈیوٹی بھی ختم کرنے کی منظوری دی گئی تھی. اب آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اب ٹیکس استثنا سے جو طبی سامان ہے اس کے اسپتالوں کو فوری دستیابی بھی ممکن ہو سکے گی. اور کرونا وائرس تیاری میں جو ٹیکس استثنا سے کرونا وائرس کی جو ویکسین کی تیاری ہے, کرونا ویکسین کی تیاری, اس میں پیش رفت میں تیزی بھی آئے گی. ٹیکس استثنا سے جو ویکسین کی تیاری ہے اس کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. اب حالات کتنے ہی برے ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور باحثیت مسلمان یہ تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مایوسی کفر ہے. مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا, مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ان برے حالات میں بھی اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں. قرآن کی آیات کا مفہوم ہے, قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی, بے شک. اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کرونا ویکسین کے بارے میں امریکہ سے سفارتی سطح پر رابطوں میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے. امریکہ نے پاکستان کو متوقع جو کرونا ویکسین ہے اس کی تیاری میں تعاون کی پیشکش کی ہے. اور واشنگٹن میں پاکستانی مشن نے حکومت کو امریکی پیشکش سے آگاہ بھی کیا ہے. اور امریکی حکام کے مطابق پہلے فیز میں جو متوقع ویکسین ہے کرونا کی اسے مقامی ضرورت جو ہے اس کو پورا کریں گے, جبکہ دوسرے فیز میں یہ جو ویکسین ہے دوست اور اتحادی ممالک کے لیے بھی دستیاب ہوگی. اور جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان سے ویکسین سازی میں تعاون بھی کر سکتی ہیں اور باہمی تعاون سے پاکستانی کمپنیز مقامی طور پر کرونا ویکسین تیار بھی کر سکیں گی. اب اس ساری پیش رفت پر وزیر اعظم نے وزارت قومی صحت کو پاکستانی کمپنیز سے مشاورت کی بھی ہدایت کی ہے اور وزارت صحت سے امریکی پیشکش پر تجاویز بھی طلب کر لی ہیں. اور ناظرین, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم کرونا ویکسین خرید نہیں رہے بلکہ اس سے ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہوگا اور پاکستانی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں مشترکہ طور پر ویکسین تیار کریں گی جو مستقبل میں بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگا. یہ ایک بہت بہت اچھی خبر ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپسی پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے خلیل الرحمان قمر صاحب.
ویلکم بیک ناظرین. ترکی کے ڈرامے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت پسند آ گئے اور سچی بات یہ کہ وزیر اعظم کی پسند ہی پاکستان کی پسند ہے. اب اس کا ثبوت پاکستان میں ترک ڈرامے ارطغرل غازی کی ریکارڈ کامیابی ہے. اب خبر یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر ایک اور ترک سیریز یونس ایمرے کی اردو ڈبنگ کی جائے گی اور اسے راہ عشق کے نام سے جلد PTV پر نشر کیا جائے گا. اب یونس ایمرے کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک اسلامی شاعر تھے, صوفی اور ایک غریب دیہاتی تھے. یہ ڈرامہ اس عظیم صوفی کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی اور انہیں 13ویں صدی کے شاعر اور صوفی جلال الدین رومی کے فلسفے پر بھی عبور حاصل تھا. اب خود یونس ایمرے نے ترکی ادب پر بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں. اب پاکستانیوں پر یہ سیریز کیا اثر چھوڑے گی یہ دیکھنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ڈرامے کا فیڈ بیک انتظار کے بعد ہی آئے گا. ظاہر بات ہے ڈرامہ نشر ہوگا پھر فیڈ بیک بھی آئے گا ساتھ ہی. ابھی ہم ذرا فیڈ بیک لے لیتے ہیں. معروف ڈرامہ نگار ہیں, رائٹر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خلیل صاحب جوائن کرنے کے لیے. خلیل صاحب, پہلے ارطغرل غازی اس کی ریکارڈ کامیابی, اب ایک نئی سیریز آ رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ جو ترکی ڈرامے ہیں جن کو پاکستان میں پذیرائی بھی مل رہی, پسند بھی کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی میں ایک اور چیز یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کا کیا اثر دیکھتے ہیں اور پاکستانی رائٹرز کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جائے گا کیونکہ لوگ تو اب یہ چیزیں دیکھنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری who is listening and watching. وعلیکم السلام. اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کروں, کل مولانا خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی آخری منزلیں آسان کرے. آمین. فضا, بہت برا لگتا ہے مجھے سن کے. مجھے لاسٹ ٹائم جب ارطغرل غازی شروع ہوا جی تو یہاں پر کچھ بھونکنے والے لوگ بھی باہر نکل آئے بلوں سے جی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ خدا نخواستہ ارطغرل غازی کے یہاں ریلیز ہونے سے اور اس کی پذیرائی سے ہمارے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ بے شرم کہاں تھے اس وقت جب ہمارے دماغوں میں سوراخ کر کے یہاں انڈین ڈرامہ اور اس کا کلچر جو ہے اس کی سرایت کر دی گئی اور وہ ہمارے بچے ان کی رسومات, ان کے لنگول اور ان کے بھگوانوں کو ہاتھ میں لیے پھرتے رہے یہاں. میں بڑا پریشان ہوں لاسٹ ارطغرل غازی کی ریلیز کے بعد کہ اگر کوئی انڈسٹری کسی باہر کے ڈرامے سے تباہ ہو جاتی ہے تو پھر میں چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کو تباہ ہو جانا چاہیے. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اتنا روم کیسے اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کی چلتی ہوئی انڈسٹری میں ایک باہر سے ڈبڈ کیا ہوا ڈرامہ آ کر چلے اور آپ کی انڈسٹری کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے. کیونکہ پچھلے 15 سالوں سے جو کھلواڑ آپ نے ڈرامہ کے ساتھ کیا, آپ نے ایسی خواتین کو جن کو خط لکھنا نہیں آتا تھا ان کو آپ نے رائٹر بنایا اور ان کے ہاتھ میں تھما دیے وہ مسائل جن کا ادراک ان کو قطن نہیں تھا. وہ اپنے تجربے کی اینک سے ساری دنیا کو دیکھ رہی تھی. انہوں نے ہمارے خانقی نظام کا مذاق اڑایا. انہوں نے بیٹھ کے عورت ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے سماج کی ہر عورت کو کبھی بہو کا نام لے کے, کبھی نند کا نام لے کے, کبھی ساس کا نام لے کے اور کبھی بھابھی کا نام لے کے گالی دی. 10 سال تک یہ گالی چلتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ دامے درمے بے نکت گالی چلتی رہی مرد کے نام پر. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ریپس شروع ہوئے, خان کی ریپس شروع ہوئے. یہ بدماشیاں ہیں ان کی جو ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں کہ ہمیں, آپ تو ترکی کی بات کریں, ترکی تو ہمارا اسلامی ملک ہے اور ان کے ہاں سے جو ڈرامہ آیا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جائے گا. آپ کے ہاں تو اتنا روم اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں پرہیپس مالدیو اور سری لنکا کا ڈرامہ بھی آ کے ہٹ ہو جائے گا. اس بے شرمی کا نوٹس نہیں لیا جا رہا. یاد رکھیے گا فضا, میں بار بار چیخ رہا ہوں, ہمارے یہاں کانٹینٹ جو ہے وہ فیمنسٹوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کا مطمع نظر سوائے ہمارے سماجی نظام کو تباہ و برباد کر دینا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اور جو لوگ یہ بھونک رہے ہیں اس کے خلاف بھی, جو نیا ڈرامہ آنے والا ہے, تو ان کو کہیے ان کی زبانوں کو لگام دینی چاہیے رائٹ ناؤ. اور there must be an action from the government side. اچھا خلیل صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. 10 سال جب انڈین ڈرامے یہاں چلتے تھے,
آپ کی بات سے میرے ذہن میں کچھ ہے، میں پوچھنا چاہوں گی، یعنی آپ کی بات سے میں آپ کی بات سے کیا یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں، یعنی آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ عورتیں ڈرامے لکھ رہی ہیں جن کو خط لکھنا نہیں آتا تھا، یعنی چھاپے مارے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے گھر میں نیگیٹیوٹی تھی، ان کے اپنے گھر میں نیگیٹیوٹی تھی اور انہیں جو اپنے گھر میں دیکھا وہی دکھایا، نہیں وہی دکھایا. ان کو بھی ہم مینوپولیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں. I want such good writers should be given all the field which they choose by themselves. Instead, you dictate on them, you know. اچھا خلیل صاحب، کیا اس طرح کے رائٹرز میں ایسی رائٹرز کی تعداد بھی ہے، یعنی اس طرح کی رائٹرز بھی ہیں فیمیل جس طرح عورت مارچ کی سپورٹرز تھیں جس پر آپ نے کافی تنقید کی تھی، عورت مارچ کے جو منتظمین ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، ایک موم بتی مافیا ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں، ایسے لوگ بھی ڈرامہ لکھ رہے ہیں؟ کی بات کرتے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کسی مارچ کے اوپر اور ایسی غلیظ نعروں کے اوپر. کچھ مرد نما فیمنسٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ which need to be checked really whether they are really men or not. اور دوسرا کیا ہے، یہ سماجی نظام میں جو دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں اس کا نقصان الٹیمیٹلی ملک کی زندگی کو ہوگا. یاد رکھیے گا، سماجی نظام جو ہے وہ کسی ملک کی زندگی کی بڑھوتی کے لیے بڑا امپورٹنٹ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی قوم کی تباہی کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں ادب مرنے لگتا ہے. جی تو یہاں آلریڈی آپ ادب کو مار چکے ہیں. یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانیاں ہیں، ان کی کرم ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے، ورنہ ادب کا جو اس ملک میں حال ہے اور جو اردو کے ساتھ ہم نے ناانصافیاں کی ہیں اس کے بعد تو بنتا ہی نہیں ہمارا اس انڈسٹری کو لے کر آگے چلنا. بے شرمی سے کہا جاتا ہے مجھے اردو بولنا نہیں آتی، اور یہاں پر 5000 سال بعد بھی اگر یہ ملک رہتا ہے، اللہ اس کو تا قیامت سلامت رکھے، تو یہاں اردو میں ہی کام ہونا ہے. تو یہ بے شرمیاں چل رہی ہیں. ابھی یہ ارطغرل غازی کے بعد اگر ترکی کے ایک دوسرے ڈرامے کے اوپر بھی یہ قدغن لگاتے ہیں تو ان کو تھوکنا چاہیے ان کے منہ کے اوپر. اچھا خلیل صاحب، مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا، آج میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ کو ہمیں شرم آنی چاہیے. دس از ہائی ٹائم. فضا سنیے. جی پلیز. دس از ہائی ٹائم. میں بار بار چیخ رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب مسلم امہ کو اپنے ہیروز کو، ریئل ہیروز کو انٹروڈیوس کرانا ہے. اگر آج بھی آپ نے دیر کر دی تو یاد رکھیے گا بہت دیر ہو جائے گی. اچھا خلیل صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جس طرح کے ڈراماز ہمارے ہاں چلتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، صاحب نے کھل کر بیان کر دیا، اب وہ جو دیکھنے والے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی ایسی ہے کیونکہ ڈرامہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، یا پھر ڈرامہ جس قسم کا ہوتا ہے تو معاشرے میں لوگ جو ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تبھی ڈرامے کو پذیرائی ملتی ہے. اب جس طرح میری نظروں سے ایک دو ڈرامہ گزرے، میں نہ چینل کو کوٹ کروں گی نہ ڈرامے کو کوٹ کروں گی کیونکہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ایک ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے، بڑا وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا اس ڈرامے کے جو مین کردار ہے خاتون، وہ میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈٹ ہے، تو وہ ریٹنگز کو جب کرتی ہیں شیئر کہ میرا ڈرامہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. جی اس کا مطلب دیکھنے والے بھی ہیں. فضا اسٹاپ اٹ. جی خلیل صاحب، نہیں دیکھنے والے دیکھو، آپ کو دیکھنے والوں کو آج تک آپ کا دیکھنے والوں کے بارے میں آج تک آپ کو صحیح سے علم ہی نہیں ہو سکا. جی آپ نے تو یہ سمجھا ایک زمانے میں کہ یہاں ریپ چلے گا، میلوڈی نہیں چلے گی. جی الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں میرے 2 وہ گانے ہٹ ہیں جو میلوڈی کے اوپر تھے. یہ بکواسیات ہیں. آپ پبلک کو جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو بیوقوف مت سمجھیے. پہلی بات میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ایک باقاعدہ پلان ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. ہمیں موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھے ریپٹیشن کی عادت نہیں ہے، بٹ یاد رکھیے گا دس از سم انٹرنیشنل کانسپریسی. ہمیں موضوعات سے بھٹکا دیا گیا ہے. ہمارے سوشل سیٹ اپ کی دھجیاں اڑانا مقصد ہے. پرہیپس یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ بات سمجھ لی گئی ہے اور آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں. جی آپ پیسے کمانے کے لیے اس ملک کی عزت و ناموس سے کھیل رہے ہیں. آپ نے ہمارے سماجی نظام کو اتنی گالیاں دے ڈالی ہیں کہ ہمیں یہ فخر سے بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وی ٹیک پرائڈ ان آر سوشل سیٹ اپ. دنیا کی ہر قوم اپنے سوشل سیٹ اپ پر پرائڈ لے رہی ہے سوائے ہمارے. ہم اپنے سوشل سیٹ اپ میں ہر طرح کے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں. اور آپ میں بار بار یہ باریک بینی سے دیکھیے کہ جتنی یہاں یہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پر 80 to 90% خواتین رائٹرز ہیں، اور وہ تمام کی تمام کسی نہ کسی حوالے سے عورت ہی کو گالی دے رہی ہیں. یہ بات بالکل نوٹس نہیں کی جا رہی. میں نہیں جانتا یہ کیمرہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، یہ کب انکشاف ہوگا کہ ایکچولی
اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور کیا اچیو کرنا تھا, یہ کیوں نہیں روکا گیا اتنے برسوں سے. آج آپ کو ڈرامے بند کرنے پڑ رہے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. آپ نے اس قسم کے ٹائٹ فٹنگ ایکشنز پہلے کیوں نہیں لیے, پہلے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اور مجھے بتائیے کہ کیسے آپ نے الاؤ کر دیا کہ آپ ہمارے سماجی نظام میں اتنی دراڑیں پیدا کر دیں کہ ہمیں ان کو بھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اور یاد رکھیے گا, یہ ہو رہا ہے. ہمارے جو جتنے پلیز آ رہے ہیں جس میں کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی سسر کا اپنی بہو کے ساتھ افیئر ہے, بھابھی کا اپنی دیور کے ساتھ افیئر ہے, اور بہن کو اپنی بہن کا شوہر پسند آ گیا, اس حد تک کہ اس نے بہن کے شوہر سے شادی کر لی. آپ دنیا کو کہ ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں, ہم من حیث القوم اتنے غلیظ ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. اور یہ کون عورتیں ہیں, کہاں دیکھا ہے انہوں نے؟ کوئی اکا دکا واقعہ ہر سماج میں ہوتا ہے, وہ اس کو ایک گناہ سمجھ کے چھپ کر بھول جایا جاتا ہے. ٹھیک, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بڑی شرم اور تکلیف کے ساتھ, اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر پورٹرے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہمیشہ وہ ٹاپکس بنتے ہیں جو جنرل ایشوز ہوتے ہیں سماج کے. جی جی, ایک اکا دکا ایک کیا ہوا جی, ایک فلم بن گئی, کیا ہوا جناب کہ وہ عصمت دری کر دی گئی عورتوں کو قبر سے نکال کر. تو کیا یہ از اٹ ہیپننگ ایوری ویئر؟ از اٹ سم اسٹوری ٹو بی ٹولڈ؟ یہ اخباروں ٹی وی نے بتا دی, ختم ہو گئی بات. آپ اس پر قلم لے کر کیوں کود پڑے ہیں اور کیا آبجیکٹیو دے رہے ہیں؟ اچھا خلیل صاحب, میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں, ایک اور چیز, ٹھیک ہے خلیل صاحب, ایک اور چیز میں سوچتی ہوں کہ اب آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا کے ڈراموں میں مجھے مطلب بالکل میں ان کی تعریف نہیں کروں گی, لیکن وہ اپنا وہ کلچر دکھاتے ہیں. انڈیا کو ڈرامہ بنانا نہیں آتا تو میں دیکھوں کیا اسے؟ آپ یہ دیکھیں نا, لیکن اپنا کلچر, وہ اپنا کلچر, ڈرامہ اور انڈیا کا کوئی تعلق نہیں. آپ میری بات تو سنیے گا نا, وہ اپنا کلچر ایسے دکھاتے ہیں, 500 کروڑ 700 کروڑ اتنا جھوٹ بیچتے ہیں, یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا میں کتنی خوشحالی ہے. اب ہمارے اتنے پیارے ایریاز ہیں, ہمارے یہاں ایسے ہل اسٹیشنز ہیں, ہم اپنے پاکستان کی خوبصورتی, اپنے پاکستان کی ثقافت, اپنے پاکستان کے کلچر کو کیوں نہیں دکھاتے پوری دنیا کو؟ ڈرامہ بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے. آپ اگری کرتے ہیں میری بات سے؟ کیونکہ فیمنسٹوں کے اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے, وہ جو فیمنسٹ رائٹرز ہیں وہ وامٹ کرتی ہیں اس کو اسکرین کے اوپر, اس لیے ہم اپنے ملک کی خوبصورت چیزیں نہیں دکھا پاتے, جو کہ ہمیں دکھانی چاہیے. That is the reason. ٹھیک ہے. اچھا خلیل صاحب, آپ بھی ارطغرل کے نشر ہونے کے بعد اس طرح کا کوئی ڈرامہ لکھنا چاہ رہے تھے, ایسا کچھ سننے میں آیا تھا کہ آپ کا بھی ارادہ ہے, اس میں کچھ صداقت ہے؟ اگر سچ ہے تو کب پھر لکھ رہے ہیں ایسا ڈرامہ؟ میں دیکھیے فضا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنی سے کوشش پہلے بھی کرتا رہا ہوں. یہ بہت زیادہ فنڈز ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کے ڈرامے. میں وہ آدمی ہوں جس نے دلی کے بانکے اس وقت بنایا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں تاریخی ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے. میں وہ آدمی ہوں جس نے سولی بنایا, میں وہ آدمی ہوں جس نے اس پار لکھا. تو یہ سارے وہ حتیٰ کہ ابھی میری ایک فلم ہے شوٹ کے اوپر, میں ہوں تیری گلناز, وہ ساری تاریخی حوالوں سے ڈرامے ہیں. اور دلی کے بانکے اور سولی تو باقاعدہ اس پیریڈ کا پلے ہے. عبداللہ قادوانی صاحب کے پاس ایک سیریل پڑا ہوا ہے میرا, آئی ایم سوری حسن, which I deem to be the best. بہت شکریہ خلیل الرحمن میرے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جانا ہے مجھے, بریک سے واپسی پہ صدیق جان اور ان کی بڑی خبر. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے بعد کے پی کے اور پنجاب میں بھی نون لیگ اختلافات کا شکار ہو گئی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جہاں بھی گئیں نون لیگ میں لڑائی کروا کر ہی لوٹی ہیں. صدیق جان سے اندر کی کہانی جانتے ہیں. صدیق, آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ مریم جہاں بھی جاتی ہیں لڑائی کروا کے واپس آتی ہیں, فساد کروا کے واپس آتی ہیں؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, وہ ہے بھی صحیح کہ جہاں بھی گئے ایک داستان چھوڑ آئے. مریم جہاں اس وقت جا رہی ہیں وہاں ایک داستان جو ہے وہ چھوڑ کر آ رہی ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہیں الگ تو لوگوں نے اس کی وجہ سے ہونی ہیں, لیکن ظاہر ہے لوگوں نے بہانے بنانے ہیں, کسی نے کوئی بہانہ بنانا ہے, کسی نے کوئی بہانہ بنانا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شادی ہو رہی ہو تو رشتہ داروں میں سے جنہوں نے ناراض ہونا ہے وہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے, اور وہ کیونکہ انہوں نے شادی میں آنا نہیں ہوتا تو وہ کوئی اور وجہ بنا کے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے. مریم خود کہہ چکی ہیں کہ میرے اور میرے والد کا بیانیے جو ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایون کہ شہباز شریف اس بیانیے کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو اب نون لیگ میں جو ہیں وہ اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. پہلے آپ نے بلوچستان میں دیکھا
کہ بلوچستان میں ان کا صفایا ہو گیا، وہاں پہ قادر بلوچ صاحب الگ ہو گئے، ثناءاللہ ہزاری الگ ہو گئے، پوری بلوچستان کی نون لیگ سے الگ ہو گئی. اب کے پی کے میں گئی ہیں محترمہ، وہاں پہ انہوں نے امیر مقام کے کہنے پر سردار مہتاب کے گھر نہیں گئی. اور آپ یہاں پر یہ دیکھیں جو جس طرح سے رپورٹ ہوا اور ابھی تک کوئی ریبٹل نہیں آیا نون لیگ کی جانب سے، کہ بڑی خبر تو یہ ہے کہ اب کی بار جو ہے پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ مریم صاحبہ نے اپنے خامد کی بات مانی ہے بجائے اپنے والد کی بات ماننے کے. یہ بہرحال ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ پہلے تو نون لیگ والے خود بھی کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو مریم صفدر نہ کہا کریں، مریم نواز کہا کریں، کیونکہ وہ مریم صفدر کہلوانا پسند نہیں کرتی، اور جو وہ کہلوانا پسند نہیں کرتی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ میڈیا والے ان کو مریم صفدر کہتے ہیں. اب جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ مریم، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریبٹل نہیں آیا، کوئی تردید نہیں آئی، مریم نے اس پہ کوئی اس طرح کی تردید نہیں کی کہ مریم کو نواز شریف نے کہا کہ آپ سردار مہتاب کے گھر جائیں، لیکن کیپٹن صفدر نے کہا نہیں جانا، تو مریم نہیں گئی کیپٹن صفدر کے کہنے کے اوپر. اور اب آپ کو جیسے میں نے کہا کہ پہلے بلوچستان میں نون لیگ فارغ ہوئی، اب کے پی کے میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور پنجاب میں تو چل ہی رہا ہے، اندر ہی اندر بہت کچھ چل رہا ہے. وہاں پہ صرف جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ جو نون لیگ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے کنفرم ہو جائے کہ اس کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ مل جائے، یا پی ٹی آئی موجودہ جو اگلے 2.5 سال ہیں اس میں ان کو ان کے حلقے میں کیا دے گی، ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اور اختیارات کے حوالے سے. کچھ لوگ تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے اور وہ آتے ہیں تو ان کو وزارتیں کتنی ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں، لیکن نون لیگ میں اختلافات جو ہیں وہ شدید سے شدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اچھا، شیخ رشید اکثر کہتے ہیں صدیق کہ جی نون میں سے شین نکلے گا. اب یہ بھی خبریں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بڑے ہاتھ پاؤں ماری کہ کسی طریقے سے پوری پارٹی پہ قبضہ کر لیا جائے. اس میں کتنی صداقت، اور کیا اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں جو بغاوت ہے وہ زور پکڑ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے، پتہ ہے سب کو کہ پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے. شہباز شریف چاہتے تھے کہ وہ پارٹی، کیونکہ وہ صدر بھی تھے، کہ وہ پارٹی کے معاملات چلائیں. مریم صاحبہ ان کو مائنس کرنا چاہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب شہباز شریف گرفتار ہوئے ہیں تو وہ سب سے بڑا خوشخبری کا دن اور خوشی کا دن تھا مریم صاحبہ کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر شہباز شریف آج جیل میں نہ ہوتے تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں شہباز شریف آگے ہوتے، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں شہباز شریف آگے ہوتے، نون لیگ کی طرف سے بات شہباز شریف کر رہے ہوتے، مریم بیک فٹ پہ ہوتی، سیکنڈ نمبر پر ہوتی. اب تو مریم نمبر 1 ہے، اب مریم ہی سارا کچھ کر رہی ہیں. اور مریم اب یہ بھی چاہتی ہیں اور نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی آگے مریم کے نام سے منسوب رہے، پارٹی آگے مریم چلائیں، اور شہباز شریف ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ آگے حمزہ شہباز معاملات چلائیں. تو یہ جنگ ہے پارٹی کے اندر، اختلافات ہیں، اور بیانیے میں زمین آسمان کا فرق ہے. شہباز شریف جو ہے وہ اداروں کے ساتھ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، مریم مزاحمت کی سیاست چاہتی ہیں. مریم چاہتی ہیں اداروں کے اوپر الزامات لگائے جائیں، شہباز شریف کہتے ہیں کسی طرح ریلیف لیا جائے اور ان کے ساتھ چلا جائے. تو یہ اب آپ دیکھیں گی کہ جو شہباز شریف گروپ ہے، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہے یا جہاں جہاں شہباز شریف کے جو ان کی سوچ کے حامی ہیں نون لیگ کے اندر، وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں گے، الگ کریں گے، خود کو دور کریں گے اس بیانیے سے، اور بہانے مختلف ہوں گے. کوئی بہانہ بنائے گا مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، کوئی کہے گا گاڑی میں مجھے فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھایا، کوئی کہے گا مجھے جی یہ نہیں کیا، کوئی کہے گا مجھے وہ نہیں کیا. اس طرح کے بہانے بنا کے الگ ہوتے چلے جائیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ جو یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اپنی پارٹی بچانا مشکل ہو جائے گا. اور ابھی ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں کہ ان کے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں ان کو طاقت کے ساتھ روکنا ہے، ان کو فری ہینڈ دینا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. یہ بھی اگلے 24 گھنٹوں میں بڑا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پی ڈی ایم کے جلسوں کو کیسے روکنا ہے یا نہیں روکنا، اور ساتھ نون لیگ میں اختلافات کہاں پہ جا کے یہ سلسلہ رکتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان آپ کی بڑی خبر کے لیے اور آپ کے تجزیے. اور ناظرین، آج فیض احمد فیض کی 36ویں برسی ہے، اس پر ہمارا سیگمنٹ ہے مت سمجھو ہم نے بھلا دیا، آپ دیکھیے. اور مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز، سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.